بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرد۔ آج ہمارا سبق رد کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ رد کا لغوی معنی ہے واپس کرنا، لوٹانا۔ علم فرائض کی اصطلاح میں رد کی تعریف یہ ہے کہ ذوی الفروض ورثہ پر میت کا ترکہ تقسیم کرنے کے بعد مال اور کچھ حصے باقی بچ جائیں اور ان کا لینے والا کوئی بھی مستحق نہ ہو، نہ اسبہ نسبیہ نہ اسبہ سببیہ، نہ ہی اسبہ سببیہ کے مذکر اسبات، تو اس صورت میں ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کی مقدار میں واپس حصے لوٹانا رد کہلاتا ہے۔ رد اول کی ضد ہے۔ اول میں مخرج تنگ پڑتا ہے، حصے زیادہ ہوتے ہیں، تو جتنے حصے زیادہ ہوں مخرج کے اندر اتنا عدد بڑھا دیتے ہیں، اول کہلاتا ہے۔ اور رد کے اندر مخرج میں وسعت ہوتی ہے اور حصے کم ہوتے ہیں، تو حصوں کی کمی کی مقدار میں مخرج کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ رد کے مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ اگر ذوی الفروض سے حصہ باقی بچ جاتا ہے اور اسبہ نسبیہ، اسبہ سببیہ اور ان کے مذکر اسبات نہ ہوں، تو ذوی الفروض نسبیہ پر رد کر سکتے ہیں ان کے حصوں کے مطابق یا نہیں؟ تو جمہور صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول یہ ہے کہ اگر ذوی الفروض پر تقسیم ترکہ کے بعد مال بچے اور ان کا مستحق نہ اسبہ نسبیہ میں سے کوئی ہے، نہ اسبہ سببیہ میں سے کوئی ہے، نہ اسبہ سببیہ کے مذکر اسبات ہیں، تو باقی مال ذوی الفروض نسبیہ پر رد کیا جائے گا۔ ہاں، ذوی الفروض سببیہ احد الزوجین ان پر رد نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرت زید بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ذوی الفروض کے بعد کوئی اور مستحق وراثت نہ ہو تو ذوی الفروض نسبیہ ہوں یا سببیہ ہوں ان پر رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ باقی ماندہ ترکہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ اور احناف اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قول کو اختیار کر کے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ذوی الفروض نسبیہ پر رد کیا جائے گا جب ذوی الفروض پر تقسیم کے بعد کوئی مستحق وراثت نہ ہو تو۔ اور امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا موقف، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ
माल अगर ज़वील फ़ुरूज़ से बच जाता है, कोई और मुस्तहिक नहीं है, ना असबा नस्बिया ना असबा सबबिया, तो ये तरीका बैतुल माल में जमा किया जाएगा। लेकिन मुताखिरीन अहनाफ फरमाते हैं कि इस दौर में चूँकि बैतुल माल का निज़ाम शरई उसूल के मुताबिक मुनज़्ज़म नहीं, लिहाजा अगर मैयत के वरसा में अहदुज़्ज़ौजैन के अलावा कोई ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया, असबा नस्बिया और सबबिया बिल्कुल ना हो तो अहदुज़्ज़ौजैन पर रद्द किया जाएगा। अगर बैतुल माल शरई तकाज़ों के मुताबिक मुनज़्ज़म हो, फिर ज़ौजैन पर रद्द करने की ज़रूरत नहीं, बैतुल माल में जमा होगा। अब रद्द के जो मसाइल हैं वो 4 तरह के हैं। नंबर 1, ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया हूँ, एक जिन्स के, और ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया ना हूँ। और दूसरी सूरत ये है कि ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया कि 2 या 2 से ज़्यादा जिनसें हों और ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया साथ मौजूद ना हों। तीसरी सूरत ये है कि ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया एक जिन्स हो और ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया भी साथ मौजूद हों। और चौथी सूरत ये है कि ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया 2 या 2 से ज़्यादा जिनसे मसअला के अंदर मौजूद हों और साथ ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया भी मौजूद हों। ये 4 सूरतें हैं। और ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया पर चूँकि रद्द किया जाता है, इसलिए इनको असहाब रद्द भी कहते हैं और इनको मन युरद्दु अलैह भी कहते हैं, ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया भी कहते हैं, और अहदुज़्ज़ौजैन यानी शोहर और बीवी इनको मल्ला युरद्दु अलैह कहते हैं और ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया कहते हैं। अब इन 4 सूरतों के 4 तरह के क़वाइद बाब रद्द में बयान हुए। कायदा नंबर 1, अगर ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया का एक ताइफा, एक जिन्स मौजूद हो मसअला के अंदर और साथ मल्ला युरद्दु अलैह यानी ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया मौजूद ना हूँ, तो इस सूरत में ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया जिन्हें मन युरद्दु अलैह कहते हैं, अदद रूस के मुताबिक मखरज होगा। जितने अफराद होंगे उतने हिस्से बनाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर किसी मसअला के अंदर 2 बेटियां हैं सिर्फ, और कोई वारिस नहीं, या 2 सगी या अल्लाती या अखियाफी बहनें हों, या 2 जद्दा दादी और नानी हों, तो मसअला 2 से बनेगा, मखरज 2 बनेगा, तो दोनों को एक एक हिस्सा मिलेगा। अब इसको सबसे पहले हमने हल करना है साबिता कवायद के मुताबिक कि 2 बहनों को कुल तरके का 2/3 मिलता है, 2 बेटियों को 2/3 मिलता है, तो मखरज 2/3 का 3 है। 3 में से 2 हिस्से 2 बेटियों या 2 बहनों को मिले, बाकी एक हिस्सा बचा। कोई और वारिस यहाँ पर ना ज़वील फ़ुरूज़ नस्बिया है, ना ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया है, और ना ही कोई असबा है, तो एक हिस्सा इन 2 बेटियों या 2 बहनों पर रद्द करेंगे, तो मखरज 3 के बजाय अदद रूस के मुताबिक 2 बनाएंगे, तो 2 में से एक हिस्सा एक को, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी या बहन को मिलेगा। अगर मसला में 2 जद्दा हैं, दादी और नानी, तो इनका कुल तरके का हिस्सा सुदुस था,
کوئی وارث اور نہیں ہے تو سدس کا مخرج 6 ہے، 6 میں سے ایک حصہ دونوں جدہ کو ملتا تھا، لیکن اب یہاں پر کوئی اور وارث نہیں، اب 6 مخرج کے بجائے عدد روس کے مطابق 2 مخرج بنے گا، 2 میں سے ایک حصہ ایک جدہ کا، دوسرا حصہ دوسری جدہ کا، ان کے حصوں کے مطابق رد ہوگا۔ اور قاعدہ نمبر 2 باب الرد کا یہ ہے، جب کسی مسئلہ کے اندر 2 جنس کے ورثہ یا 3 اجناس کے ورثہ ہوں من یرد علیہ میں سے، اور ساتھ من لا یرد علیہ موجود نہ ہوں، تو اس صورت میں جب حصے کم ہوں مخرج بڑا ہو تو مسئلہ ان کے حصوں کے مطابق بنے گا۔ مثال کے طور پر اگر مسئلہ کے اندر 2 سدس ہیں تو مخرج 2 بنے گا، 2 سدس، ایک خیفی بہن ہے اور دادی ہے، دادی کو بھی سدس ملتا ہے، اور خیفی بہن ایک ہو اس کو بھی سدس ملتا ہے۔ اب 2 سدس ہیں تو دونوں کا حصہ برابر ہے، اس واسطے مخرج 6 کے بجائے 2 بن جائے گا، تو دونوں کو ایک ایک حصہ مل جائے گا۔ اور اگر مسئلہ کے اندر ایک ثلث اور ایک سدس ہو، مثلا دادی ہے وارث اور 2 خیفی بہنیں وارث ہیں، تو مسئلہ 6 سے بننا تھا، لیکن مخرج میں وسعت ہے اور حصے کم ہیں، لہذا حصوں کے مطابق مخرج یہاں عدد سہام کے مطابق 3 بنے گا، 3 میں سے 2 حصے 2 خیفی بہنوں کو ملیں گے اور ایک حصہ جدہ کو ملے گا۔ اور اگر مسئلہ کے اندر ایک نصف اور ایک سدس ہو، مثال کے طور پر میت کی ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے، تو بیٹی ایک ہونے کی صورت میں نصف اور پوتی کو ایک ہو یا متعدد ان کو سدس ملتا ہے، تو اور کوئی وارث نہیں، تو مخرج بننا تھا 6 میں سے ایک پوتی کا تھا اور 3 حصے بنتے تھے بیٹی کے، جو کل حصے 4 بنتے ہیں، اور باقی 2 حصے ان پر لٹانے، لہذا مخرج 4 بنے گا، تو 4 میں سے 3 حصے بیٹی کو اور ایک حصہ پوتی کو ملے گا۔ اور اسی طرح جب مسئلہ کے اندر 2/3 اور سدس ہو، 2 بہنیں اور میت کی ماں ہو، تو 2 بہنوں کو ثلثان، ماں کو سدس ملتا ہے، تو اس صورت میں مخرج بننا تھا 6 میں سے ایک سدس ماں کو اور 4 حصے 2/3 بہنوں کو ملنا تھا، ایک حصہ بچا تو انہی پر رد ہونا، تو یوں کریں گے، مخرج بنائیں گے 5، رد کا مخرج 5 میں سے 4 حصے 2 بہنوں کے اور ایک حصہ ماں کا ہوگا، یوں رد ہوگا۔ یا پھر ایک نصف مسئلہ کے اندر آیا اور 2 سدس آئے، مثال کے طور پر شوہر ہے وارث، خیفی بہن ہے وارث اور جدہ، تو شوہر کو لا ولد بیوی کی وراثت نصف ملے گا، اور خیفی بہن ایک ہے اس کو سدس، اور جدہ کو بھی سدس ملے گا۔
تو مخرج بننا تھا 6، اس میں سے پھر ایک حصہ بچتا تھا، تو رد کریں گے یوں کہ مخرج 6 کے بجائے 5 بنائیں گے، 5 میں سے 3 حصے شوہر کو اور ایک حصہ خیفی بہن، ایک حصہ جدہ کو ملے گا۔ یا پھر مسئلہ کے اندر ایک نصف اور ایک ثلث موجود ہو تو اس صورت میں بھی مخرج 5 بنے گا رد کا، 5 میں سے 3 حصے نصف لینے والے جو کہ شوہر ہیں ان کو ملے گا، ایک ثلث 2 خیفی بہنوں کو ملتا ہے ان کو ملے گا، یا 2 خیفی بہنیں نہیں ہیں، ماں ہے تو اس کو ایک ثلث اور نصف شوہر کو، مخرج بنے گا 5، یوں رد ہوگا۔